वो कराची की सिविल सोसाइटी की आंख का तारा थी। वैलेंटाइंस डे पर हाथ में सुर्ख गुलाब लेकर मस्जिदों के बाहर खड़ी हो जाती और नारे लगाती, फासला ना रखें, प्यार होने दें। ये थी तेज हवा में जलते दिए जैसी सबीन महमूद। उन दिनों पूरा मुल्क बॉम्ब ब्लास्ट और खुदकुश धमाकों की जद में था। घुटन के माहौल में सबीन को एक खिड़की खोलने का ख्याल आया। यूं कराची में द सेकंड फ्लोर या T2F बन गया। अब तो यहाँ आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स और स्टोरी टेलर आते और अपना दिल खोल कर रख देते। यहाँ कॉफी भी मिलती और पढ़ने को किताबें भी, नुमाइश भी होती और कॉन्सर्ट्स भी। हर मौजू पर यहाँ खुलकर बात होती। फरवरी 2015 की एक शाम यहाँ कराची के हालात पर एक इवेंट चल रहा था। निडर और बेबाक सबीन ने वहाँ तालिबान और लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अजीज की खूब खिंचाई की। सब कुछ किया, रात के 3 बजे नुमाइश भी जाके बैठे हैं, अकेले गाड़ी चलाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ जाना हो। अभी तक कुछ नहीं हुआ और जिस दिन होना है वो हो जाएगा, बहरहाल उससे आप बच नहीं सकते। तो हम किस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि किसी दिन हमें गोली लगेगी? Nobody is coming after us because it is not in the self-interest of militant groups to come after us yet. When they want to, they will come and no force on earth can stop that. लोग बहुत गौर से ये बातें सुन रहे थे, बल्कि वहां बैठा एक नौजवान तो कुछ ज्यादा ही गौर से सब कुछ सुन रहा था। सबीन की जबान से निकलने वाला हर जुमला उसके दिल में नफरत की आग लगा रहा था। तालिबान के खिलाफ नहीं, खुद सबीन के खिलाफ। और ये नफरत उसे सबीन के कत्ल तक ले आई। लेकिन क्यों? अभी कुछ साल पहले तो वो एक लिबरल माइंडेड लड़का था, बेकन हाउस, लाइसियम और IB में पढ़ने वाला एक अमीर फैमिली का लड़का। वीकेंड पर दोस्तों के साथ बैठकर शीशे के कश लगाता, धुएं के रिंग्स बनाता, लड़कियों में उठता बैठता। लेकिन फिर अचानक वो बदलने लगा और इतना बदला कि एक वहशी दरिंदा बन गया। चुन चुनकर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने लगा और इन्हीं में से एक थी सबीन महमूद, जिन्हें कत्ल किया कराची के उसी ग्रेजुएट टेररिस्ट ने, जिसका नाम था साद अजीज। लेकिन एक वेल ऑफ, वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लड़का खतरनाक दहशतगर्द कैसे बन गया, IBA से जेल की काल कोठरी तक कैसे पहुंच गया, ये आज हम आपको रफ्तार में बताएंगे। आपने यकीनन हमें अब तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ये वीडियो भी जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। नौजवानी में हर कोई अपने मकसद की तलाश में होता है, मगर जरूरी नहीं कि हर कोई ये मकसद पाने में कामयाब भी हो जाए। साद भी इसी तलाश में निकला था, मगर भटक गया। दरमियानी कद-ओ-कामत और ट्रिम बियर्ड वाले इस नौजवान की कहानी शुरू होती है लाइसियम से, जहां वो कभी ड्रामा क्लब में अपने आप को ढूंढता तो कभी फुटबॉल क्लब में। दोस्त बताते हैं कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और वो टेनिस और फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलता, लेकिन वो किसी मकसद की तलाश में तन्हा होता जा रहा था। शायद यही वजह थी कि वो कुछ खोया खोया सा रहता। इसी कश्मकश में वो शिद्दत पसंदों के हत्थे चढ़ गया और शिद्दत पसंद उसे वो कुछ देने में कामयाब हो गए जो स्कूल सिस्टम नहीं दे पाया। साद वहां खुद को वैल्यूड फील करने लगा, उसे अपना मकसद दिखाई देने लगा। लेकिन वो कौन लोग थे और साद उन तक कैसे पहुंचा, हम आपको बताते हैं। 21वीं सदी का आगाज खौफ और गैर यकीनी की फजा में हुआ। दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात और उनकी मीडिया कवरेज नौजवानों की सोच पर असरअंदाज हो रही थी। कच्चे जहनों के लिए ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान, खास तौर पर कराची में रहने वाला हर शख्स बहुत करीब से इन वाकयात को देख रहा था। बेशुमार सवालात थे, उलझाव था, मगर कोई सादा जवाब नहीं था। इसी कंफ्यूजन के माहौल में साद भी अपनी तालीम जारी रखे हुए था। 2009 में पेशावर से लेकर जकार्ता तक खुदकश धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। अमरीकी रियासत टेक्सास में मास शूटिंग का वाकया भी इसी साल पेश आया। 13 U.S. service members were killed at Fort Hood. After an army major turned on his fellow soldiers, he had become a radical Islamic extremist. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई थी लेट 2000s अर्ली 2010s में,
جس میں ہمیں یہ معلوم پڑا جس اسٹڈی کے ذریعے کہ پاکستان میں جہاں تک ملیٹنٹ گروپس کی سپورٹ کا سوال ہے تو وہ سپورٹ اربن مڈل کلاس لوگوں میں بتدریج زیادہ ہے بنسبت لو انکم پارٹس آف سوسائٹی میں یا پھر نان اربن ایریا رورل ایریاز میں وہ سپورٹ لوور ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ دے ہیو بیٹر ابیلٹی ٹو پروسیس some of the ideas that are being put out by these extremist groups. 2009 میں ہی سعد پہلی بار عمرے پر گیا. 20 سال کا سعد اس خدا کے گھر پہنچا جس نے انسان کو بنایا اور انسانوں کی شکل میں شیطانوں کو بھی, جس نے انسان میں نفس پیدا کیا اور ضمیر بھی, جس نے امتحان میں ڈالا تو برائی سے بچنے کا راستہ بھی بتایا. اب سعد خانہ خدا میں کھڑا کیا سوچ رہا ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک بات ضرور تھی, اب اس کے خیالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی. اس کے دل میں لبرل خیالات سے نفرت پیدا ہو رہی تھی. وہ کٹی پتنگ کی طرح کبھی تبلیغی جماعت میں بیٹھتا تو کبھی انٹرنیٹ پر قتل و غارت کی ویڈیوز دیکھتا, کبھی صوفیزم کی طرف مائل ہو کر لمز کے پروفیسر شیخ کمال الدین احمد کے لیکچر سنتا, تو کبھی قرآن میں جہاد کی آیتوں کے مفہوم تلاش کرتا. جن ہاتھوں میں شیشے کا پائپ ہوا کرتا تھا اب ان میں مذہبی کتابیں تھیں. یہ تو اچھی تبدیلی تھی لیکن ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی. سعد میں ان کتابوں کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی. وہ انہیں پڑھ کر کسی اور ہی طرف نکل گیا. اس کا اپنا حال تو یہ تھا کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں تک ٹھیک سے یاد نہیں تھیں, لیکن قدم تھے کہ تیزی سے شدت پسندی کی جانب بڑھ رہے تھے, اور یوں وہ ایک خطرناک راہ پر چل نکلا. لیکن جب بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جب سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ایک تنہائی فیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب انہیں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملتا یا ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, یا ہماری کنٹری کا جو ایک انوائرمنٹ ہے ان کو گروم نہیں کرتا, ان کو کوئی راستہ ایسا نہیں دیتا جس پہ وہ چل کر جو ہے خود کی گروتھ کر سکیں, تو وہ ایک طرح سے ایک سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں, تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ 9-9 10-10 گھنٹے انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچانک سے یہ جو دنیا اتنا ترقی کر رہی ہے, اچانک سے اسلام آئے گا اور سب کچھ بدل جائے گا. اور جب ان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو جب وہ کسی ایسے شخص سے رابطے میں آتے ہیں جو اسی سرکل کا ہوتا ہے اور ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اور یہ پاکستان میں پہلا کیس نہیں, اس سے پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. یہ IBA میں سعد کا تیسرا سال تھا. ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح وہ اقرا سوسائٹی کے لیکچر ضرور سنتا. وہیں اس نے برٹش جرنلسٹ ایوان رڈلی کی کہانی سنی. وہ ایوان رڈلی جو افغانستان میں طالبان کی قیدی بنی, وہ ان سے اتنی متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کر لیا. سعد سے کہیں زیادہ لبرل لڑکی طالبان کی سمپتھائزر بن گئی, ان کی انآفیشل ایمبیسڈر بن گئی, اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر بول سعد کو طالبان کا دیوانہ بنا رہا تھا. بلکہ سعد تو 2 قدم آگے نکل گیا. وہ اب ایک ایسے انسان کو ہیرو ماننے لگا جو کلعدم تنظیم کا فاؤنڈر تھا. ایک ایسی تنظیم جس نے 2004 میں عاشورہ کے موقع پر کوئٹہ میں دھماکے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس تنظیم کا نشانہ ایک کمیونٹی تھی, شیعہ کمیونٹی. اس کے لیڈر کو سعد نے نام دیا دی مین ہو راکڈ کفر. جی ہاں, سعد اب حق نواز جھنگوی کا فین بن چکا تھا. وہ نہ صرف ان کے لیکچر سنتا بلکہ انہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا کرتا. اور جیسے جیسے وہ یہ کام کرتا گیا اس کی نفرت بڑھتی گئی. لیکن یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ اصل میں یہ تاریخ پرانی ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا. اسلام کے نام پر سب سے پہلی دہشت گرد تنظیم تھی خارجیوں کی. یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی خلافت ماننے کو تیار نہ تھے, اسی لیے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور دونوں کو واجب القتل قرار دے دیا. جی ہاں, وہ پہلا گروپ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام کا نام لے کر قتل کا فتویٰ دیا, بلکہ حضرت علی کی شہادت بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی. ہسٹری میں ایک گروپ نے بڑی بدنامی حاصل کی جسے کہا جاتا ہے حشاشین. انہوں نے کئی سنی شیعہ لیڈرز کو ٹارگٹ کر کے مارا, اتنی ہائی پروفائل ایساسینیشن کی کہ دنیا میں دہشت پھیل گئی. بلکہ حشاشین کے نام پر انگریزی کا لفظ ایساسن بن گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے دہشت گردوں کا اسٹائل بھی بدلتا چلا گیا. ماڈرن ورلڈ میں اس کی بڑی مثال القاعدہ ہے. افغان جہاد کے بعد جہاں بہت سی آرگنائزیشنز بنی, ان میں سب سے بڑی طالبان تھی.
یہ سب الگ تنظیمیں ہیں, ان کے میدان الگ, ٹارگٹس الگ, سوچ الگ, لوگ الگ, لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے, انا. یہ انا کہ میری آئیڈیالوجی سب سے بہتر ہے, اس کا مخالف اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کا قتل بھی جائز ہے. القاعدہ کے بعد پاکستان میں جنہوں نے کام کیا, چاہے وہ حرکت المجاہدین العالمی ہو, چاہے وہ جیش محمد ہو, چاہے وہ جند اللہ ہو, یہ سب جو ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ انہوں نے جو سوچ لیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اس دہشت گردی کی میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نقصان کس کو ہو رہا ہے, نقصان اس قوم کا ہوا. اس قوم میں نے دہشت گردی کے کوئی وہ 15 سے 20 سال کا جو پورا ایک پیریڈ گزارا ہے, اس میں مجھے حیرت اور افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کرنے والے بھی پاکستانی ہی تھے زیادہ تر, اور مرنے والے بھی پاکستانی ہی تھے. سعد بھی ایسے ہی گروپ سے انسپائرڈ تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ قلم سب سے طاقتور ہتھیار ہے. کراچی کے 8 نوجوان مل کر ایک میگزین بناتے ہیں جس کی بنیاد نفرت پر تھی. سعد کے دوستوں کا یہ گروپ اپنی رائٹنگ سے ہی نہیں, اسپیچز سے بھی تفریق کو ہوا دے رہا تھا. ایک IBA گریجویٹ اتنی جلدی کیسے اتنا آگے بڑھ گیا؟ دراصل یہ کام بھی کتابوں نے ہی کیا. کسی بھی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کا بڑا ذریعہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور اس کی سب سے اہم شکل ہے لٹریچر. تو سعد مختلف کتابیں پڑھتا, جن میں سے ایک کتاب نے اس کی زندگی بدل دی. اس کتاب کا ہر لفظ, ہر صفحہ, ہر چیپٹر سعد کو جکڑتا چلا گیا. مگر سعد تو بچہ تھا. اس کتاب سے تو القاعدہ کے بڑے بڑے لیڈرز ریڈیکلائزڈ ہو چکے تھے. یہ کتاب تھی معلم فی الطریق, جس کی انگلش ٹرانسلیشن مائل اسٹونز کے نام سے ہوئی. لیکن اس کتاب میں ایسا بھی کیا تھا؟ اصل میں سید قطب ویسٹرن اور سیکولر سوسائٹیز پر تنقید کرتے تھے, مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہی آئیڈیالوجی بعد میں ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل آرگنائزیشن کے لیے ایک نظریاتی بنیاد فراہم کر دے گی. کتاب میں ویسٹرن نظریات کو جہالت سے تشبیہ دی گئی اور دنیا میں شریعت اور اسلامی ریاست قائم کرنا لازمی قرار دیا گیا. کتاب لکھنے پر سید قطب کو مصر کی حکومت نے سزائے موت دے دی. بعد میں القاعدہ نے اس نظریے کو بنیاد بنا کر پہلے مغرب اور پھر مسلمان حکومتوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا, ان سب کے خلاف جہاں شریعت لاگو نہیں کی جاتی. اب القاعدہ سید قطب کی اسلامی ریاست بنانے کی فکر میں تھی. خیر, یہ وہ کتاب تھی جو سعد کو اس راستے پر لے گئی جس پر کوئی ایک بار چل پڑے تو واپس نہیں آتا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ انتہاؤں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ایک انتہا یہ چھو لی کہ جناب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی, ان کے نزدیک ایک انتہا تھی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اور سمت ہو سکتی ہے جہاں وہ جا کر اس کی انتہا کو چھو سکتے ہیں. یہ چیز مجھے القاعدہ میں شامل ہونے والے نوجوانوں میں بھی نظر آئی تھی, اور یہی چیز جو ہے مجھے سعد عزیز میں بھی نظر آتی ہے. ان کے اندر ایک عجیب سی ایک بے چینی کہہ لیں کہ جس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے جوائن کر لیا ہے, اب مجھے اس کی انتہا کو چھونا ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ سعد عزیز اور اس کے ساتھ جو دیگر پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کے ساتھ ہوا. تب سعد کی ملاقات ٹونی اور پھر حارث سے ہوتی ہے. حارث عرف ابو ذر کا تعلق القاعدہ سے تھا. اچھا, یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب سعد کی گریجویشن چل رہی تھی. اب ذرا غور کیجئے گا کہ سعد ان لوگوں تک پہنچا کیسے. سعد ایک روز کسی مذہبی مقرر کی تقریر سننے گیا جو نفرت سے بھری تھی. وہیں اس کی ملاقات کراچی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ حافظ ناصر عرف یاسر سے ہوئی. اس نے اسلامک اسٹڈیز میں MA کر رکھا تھا, مگر اس کا اصل کام نوجوان ذہنوں کو برین واش کر کے جہاد پر ابھارنا تھا. اب کچھ عرصے بعد سعد کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنشپ کی آفر ہوئی. یہاں اس کی ملاقات علی رحمان سے ہوئی. علی کے دہشت گردوں سے رابطے تھے. 4 ہفتوں کی انٹرنشپ کے دوران علی روزانہ سعد سے ملتا اور اسے اسلام کے لیے جدوجہد پر ابھارتا. اگلے ہی سال علی نے سعد کا تعارف حارث سے کرا دیا اور تعلیم پوری ہونے تک سعد انٹرنیٹ کے ذریعے حارث سے جڑا رہا. 2000 اور 2010 کے عرصے کو دیکھیں تو اس زمانے میں جو سوشل میڈیا تھا وہ اس وقت ایک میس میڈیم نہیں بنا تھا. سو اس نے سوسائٹی کے وہ حصے جو ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر پاتے تھے, دے آلسو اینڈیڈ اپ ایٹ اے ہائر رسک آف سم آف دیز آئیڈیاز اینڈ آئیڈیالوجیز. الٹیمیٹلی انڈیویجول کیسز میں
میں لوگ کیوں یہ راستہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں اس کا کہنا بہت مشکل ہے. ان کے کوئی کنٹینجنٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کوئی ان کی فیملی سچویشن ہو سکتی ہے, پرسنل سچویشن ہو سکتی ہے, لیکن ایک جو اسٹرکچرل حالات پاکستان کے اس 2000 اور 2010s میں رہے ہیں, اس میں بہت سے ینگ لوگوں کو یہ لگتا رہا کہ جو یہ ٹرانسنیشنل ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ ہمیں ایک راستہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ یا تو دنیا میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا پھر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. 2011 میں سعد اپنے بیچ میٹس کے ساتھ گریجویٹ ہو جاتا ہے. باقی سب تو نوکری کی تلاش میں گھوم رہے تھے, لیکن سعد ان سے دور پہاڑوں میں گھوم رہا تھا, سیاح بن کر نہیں بلکہ ایک ملیٹنٹ بن کر. وہ وزیرستان کے قصبے میرام شاہ کی پہاڑیوں کے بیچ اپنی نئی جاب کے لیے ٹریننگ لے رہا تھا. وہ ہاتھ جو کبھی قلم تھامتے اب ان میں کلاشنکوف تھی. یہاں سعد کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو 3000 سے زائد قتل میں ملوث تھا. یہ تھا القاعدہ بر صغیر کا ڈیپٹی ہیڈ احمد فاروق, جو چند سال بعد امریکی ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا. لیکن سعد آخر گھر پر کیا بتا کر آیا تھا؟ بعد میں پتا چلا کہ اس نے گھر والوں سے یہ کہا تھا کہ وہ افغانستان ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے. لگتا ہے گھر والے بھی اس کے ذہنی رجحان سے پوری طرح آگاہ تھے یا شاید مجبور. سعد 10 لڑکوں کے گروپ میں شامل تھا جنہوں نے 25 دن یہاں ٹریننگ کی تھی. باقی سب تو گھروں کو لوٹ گئے, مگر استاد احمد فاروق نے سعد کو روک لیا. وہ سعد کی قابلیت اور بیک گراؤنڈ سے بہت متاثر ہوا تھا, اور پھر سعد 1 نہیں 2 نہیں 4.5 ماہ کی ٹریننگ لے کر خاموشی سے کراچی آ گیا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پرسکون سمندر کے نیچے ایسا سونامی چھپا ہوا ہے جو ایک دن سب بہا لے جائے گا. کراچی آتے ہی اس نے اپنے والد کا ریسٹورانٹ بزنس جوائن کر لیا جو سندھی مسلم سوسائٹی میں تھا. سعد خود کو سلفی کہتا, حالانکہ اس کے والد کا کہنا تھا کہ وہ سلفی نہیں سنی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. 2012 میں سعد کی شادی بھی ہو گئی, جس کے کچھ عرصے بعد اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. بظاہر وہ ایک بھرپور فیملی لائف گزار رہا تھا, مگر حقیقت میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے زیادہ علی اور حارث سے کنیکٹڈ تھا. وہ ان کے لیے مسلسل انگریزی میں نفرت سے بھرے آرٹیکلز لکھ رہا تھا. ریسٹورانٹ سعد کے لیے صرف ایک کور تھا, اس کی اصل نوکری تو القاعدہ میں تھی. حارث نے سعد کو اب تک صرف جہادی پبلیکیشنز تک محدود کر رکھا تھا, مگر علی سعد کا پوٹینشل سمجھ گیا تھا. اس نے سعد کو نیکسٹ لیول پر لانے کا فیصلہ کر لیا. علی نے سعد سے کہا کہ وہ حارث کی ایکٹیویٹیز سے مطمئن نہیں. پھر اس نے سعد کی ملاقات عمر سے کروائی, جس کو حیدر عباس یا عاقف کے نام سے جانا جاتا تھا. شروع میں ان کا رابطہ اسکائپ, واٹس ایپ اور وائبر پر ہوتا رہا, اور یہ سب سعد نے حارث سے چھپائے رکھا. 6 ماہ تک وہ ہر روز عمر کو اپنی گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ سروس دیتا, جو راستے بھر خوفناک کہانیاں سنا کر سعد کو برین واش کیا کرتا. سعد اب ایک تڑپتی ہوئی بے چین روح بن چکا تھا, لیکن اس نے اپنی نارمل لائف صرف اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ وہ جہادی آرٹیکلز لکھتا پھرے. وہ تو فیلڈ میں جانا چاہتا تھا, اپنی ٹریننگ پر چل کر دل میں لگی آگ بجھانا چاہتا تھا. اور پھر 2013 میں سعد کی بے چینی اسے ایک ایسے شخص تک کھینچ لائی جس کا نام تو طاہر منہاس تھا, مگر وہ مشہور سائیں نذیر کے نام سے تھا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا. ایک IBA گریجویٹ دہشت گرد تنظیم کیسے جوائن کر رہا تھا؟ لیکن اس گروپ کے ممبرز کے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی, جس کا حصہ NED کے انجینئر سے لے کر کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹس بھی تھے. اور ان سب کے پیچھے ایک ایسا سرغنہ تھا جو صرف میٹرک پاس تھا. وہی گروپ کے اصول طے کرتا, ٹارگٹس دیتا اور اسٹریٹجی بنا کر ایگزیکیوٹ کرواتا. جی ہاں, یہ سب کام طاہر منہاس کیا کرتا. آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ خفیہ کام کرنے والوں کے کوڈ نیمز ہوتے ہیں. طاہر منہاس کے گروپ میں بھی ایسا ہی تھا. وہاں سب کا نام پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور ان کے ایڈریس بھی. ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی ممبر پکڑا جائے تو وہ کسی دوسرے کا نام نہ لے سکے. یہ سب طاہر منہاس کی ہدایت پر کیا جا رہا تھا. یہاں سعد کا کوڈ نیم تھا جان اور ٹنٹن. اسی سال سپٹمبر میں حارث پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے القاعدہ سے تعلق ہونے پر پکڑا گیا. یہ کراچی میں بہار کی ایک شام تھی. T2F میں کچھ دیر پہلے بلوچستان کے حالات پر ایک ٹاک ختم ہوئی تھی. ایک تو حالات, اوپر سے بلوچستان. ہر کوئی کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. ان کا خدشہ ٹھیک تھا.
لیکن جو ہونے والا تھا اس کی پلاننگ کئی ماہ سے کی جا رہی تھی۔ ہنستی مسکراتی سبین سب سے مل کر اپنی امی کے ساتھ T2F سے باہر نکلی۔ وہ کار خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ادھر 5 لڑکے موٹر سائیکل پر پہلے ہی ڈیفینس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک سعد تھا جو علی رحمان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچانک اسے موبائل پر سبین کی کار نکلنے کا میسج ریسیو ہوا۔ کار T2F سے صرف 500 میٹر دور سگنل پر آ کر ٹھہر گئی اور جیسے وقت بھی وہیں تھم گیا۔ ابھی سگنل گرین نہیں ہوا تھا کہ ماحول پر لہو کی سرخی چھا گئی۔ سعد نے اپنی 9mm اسٹوگر سے سبین پر 5 فائر کیے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان کی بوڑھی والدہ اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس حملے میں زخمی ہوئی۔ سبین اسپتال کے راستے میں دم توڑ گئی۔ وہ جو بات کرنا چاہتی تھی اسے خاموش کرا دیا گیا۔ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ سبین کا قتل کراچی کو پہنچنے والا بڑا دھچکا تھا۔ وہ جو کبھی فاصلہ نہ رکھیں، پیار ہونے دیں جیسے نعرے لگاتے تھے، اب وہ انصاف کے مطالبے کر رہے تھے۔ سبین کے خون سے رنگی سڑک یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس ملک میں ایک لکیر کھینچی جا چکی ہے، خون کی لکیر۔ امریکی سیریل کلر جیفری ڈاما کے مطابق کلنگ ایک ایڈکشن ہے۔ ایک بار قتل کر لیا تو جیسے لت پڑ جاتی ہے۔ سعد کے لیے سبین کا قتل تو ابتدا تھی، ابھی اس نے کئی اور جانیں بھی لینا تھی۔ یہ 13 مئی 2015 کی شام ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے تھوڑا آگے صفورہ گوٹ کے نزدیک ایک ایسا دہشتناک واقعہ ہوا جس سے پورا شہر کانپ اٹھا۔ کچھ لوگ ایک بس روکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں موت کا اندھیرا تھا، ایک ایسا اندھیرا جو پورے شہر کو نگلنے والا تھا۔ بس میں عام سے لوگ بیٹھے تھے، مگر طاہر کی نظر میں یہ سب بہت خاص تھے۔ اس کی نظر میں یہ ایک فتنہ تھے، یہ اسماعیلی شیعہ تھے اور ان کا یہ جرم ہی ان کی موت کے لیے کافی تھا۔ 12 منٹ تک بس کے اندر اندھا دھند فائرنگ ہوتی رہی۔ جب طاہر، عبداللہ اور عمر موت بانٹ رہے تھے تو سعد اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ تب اچانک ڈرائیور نے گاڑی چلانے کی کوشش کی جو ایک جھٹکے کے بعد رک گئی۔ ڈرائیور کی اس حرکت سے سعد کے ہاتھوں سے کیمرہ گر گیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا، بس میں گھسا اور ڈرائیور کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ طاہر منہاس کا پلان کام کر گیا۔ 1 ماہ کی پلاننگ، 7 بار کی ریکی اور روٹ مانیٹرنگ اور سیل ممبرز کی ڈپلائمنٹ، یہ پلان 46 معصوم لوگوں کی جانیں لے گیا۔ ثانیہ صفورہ سے کوئی 4 سال پہلے کراچی سے ہزاروں کلومیٹر دور ناروے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک سیریل کلر نے یوتھ کیمپ میں گھس کر 77 لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ آخر لوگ اتنے خوفناک کرائمز کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ہمت کیسے آتی ہے؟ یہ ہمت وائلنٹ ویڈیو گیم سے آتی ہے۔ صفورہ کلنگ سے پہلے بھی گروپ ممبرز کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی۔ ویڈیو میں یمن میں حوثی باغی عورتوں اور بچوں کا بے دردی سے قتل کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سعد کے نزدیک اسی بنیاد پر بے گناہ اسماعیلی عورتوں اور بچوں کو مارنا جائز تھا۔ یہ بات اتنی زیادہ قابل قبول تو نہیں ہے کہ آپ یمن میں جو کچھ ہو رہا تھا، خاص طور پہ جس طرح سے حوثی باغی جو ہے وہ لوگوں کو مار رہے تھے، اس کو دیکھ کے کوئی پاکستانی نوجوان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ اسے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ اس میں بہت حد تک کنیکشن جو ہے وہی تھا جو اس نے جو ہے اپنی انٹرنشپ کے دوران جن صاحب سے وہ ملا تھا اور جن صاحب نے اس کا ایک پورا مائنڈ بنایا تھا، وہ بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب سعد ہی کیا، سعد کے ساتھ جو دیگر 2 لڑکے ہیں جن کی خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ایک اظفر عشرت اور دوسرا حافظ ناصر، یہ دونوں بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے لڑکے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا، اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہوا۔ میں سعد سے پہلے کی بھی اگر بات کروں تو حرکت المجاہدین العالمی کی اگر میں بات کروں تو حرکت المجاہدین العالمی کا جو امیر اور نائب امیر تھے وہ دونوں بھی پڑھے لکھے لڑکے تھے، جنہوں نے پرویز مشرف پر حملوں کی پلاننگز کی، جنہوں نے اور دیگر کارروائیاں کی شہر میں۔ اس سے پہلے اگر میں شیٹن بلاسٹ کی بات کروں تو مجھے وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ دونوں لڑکے پڑھے لکھے لڑکے تھے۔ سعد نے صفورہ سانحے کے بعد بھی کراچی میں کئی قتل کیے۔ وہ شہر میں 20 بڑے اور چھوٹے آپریشنز میں شامل رہا۔ امریکن لیکچرر ڈیبرا لوبو پر حملہ کیا۔ وہ فوجی آفیسرز پر حملے کی پلاننگ میں بھی شامل تھا، اور یہ سب کچھ اس نے صرف 8 مہینوں میں کیا۔ لیکن کب تک؟
آخر کار جنوری 2016 میں پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے انچارج راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ پولیس 13 ماہ کی انویسٹیگیشن کے بعد اس گروپ تک پہنچی جو 2009 سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا۔ جنوری 2016 میں سعد اور گروپ کے دیگر افراد کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہوا۔ ان سب پر 18 مقدمات تھے۔ سزا کا اعلان ہوا۔ ہر زندگی جو اس کے ہاتھوں ختم ہوئی تھی اس کے بدلے موت کی سزا سنائی گئی۔ ڈیبرا لوبو پر حملے کے لیے 20 سال قید، سبین محمود اور صفورہ گوٹ قتل عام پر پھانسی، ایک ہائی پروفائل پولیس آفیسر کے قتل پر سزائے موت۔ کوئی ایک قتل ہوتا تو سزا بھی ایک ہوتی، اور صرف سعد عزیز کو ہی نہیں، طاہر منہاس، اسد الرحمان، محمد اظہر عشرت اور حافظ ناصر احمد کو بھی۔ سعد ایک عبرتناک مثال بن گیا۔ اس نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ کس طرح پروپیگنڈا، ریڈیکلائزیشن اور سوشل آئسولیشن انسان کو ماس کلنگز تک لے جاتی ہے۔ وہ ایک پرومسنگ اسٹوڈنٹ تھا مگر انتہا پسندوں سے متاثر ہوا، اور ان کی آئیڈیالوجی اس کے اندر غصہ اور نفرت بڑھاتی چلی گئی۔ اس سوسائٹی کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھا۔ اینالسٹ اور اسکالرس کو لگتا ہے کہ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کسی آئیڈیالوجی میں ماڈریٹ کرنے کی کوشش کریں، ہم ان میں سوسائٹی اور ان کی کمیونٹی، فیملی کے لیے ایک لو، افیکشن اور ایک سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا شخص زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ آئیڈیالوجیز اور سسٹمز کو جانتا ہے، جبکہ لیس ایجوکیٹڈ لوگ تو کسی ایک کو ہی اپنا دشمن بنا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اسامہ بن لادن واز اے بیچلر ان بزنس اینڈ اکنامکس۔ ایمن الظواہری ایک فزیشین تھے۔ سعد بھی ایک بزنس گریجویٹ تھا۔ ان سب میں ایک چیز کامن تھی، اپنی آئیڈیالوجی کو سب سے بہتر سمجھنا، اور جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہو اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرنا۔ سعد جیسے ماس شوٹرز سوشل آئسولیشن اور اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے قتل و غارت کی ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔